अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा के हवाले से, स्टडी परमिट के हवाले से। कौन कौन से लोग हैं जो कि स्टडी वीज़ा पर कनाडा आ सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं और आगे पीआर हो सकते हैं। किस एज में लोगों को आना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे किसी भी कंसल्टेंट्स की मदद के बगैर, किसी भी बाहर के आउटसोर्स हेल्प लिए बगैर कोई भी शख्स या कोई भी स्टूडेंट वो कनाडा में तालीम हासिल कर सकता है। आज हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे और आपसे गुजारिश है कि अगर कोई भी सवाल हो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से या स्टडी इन कनाडा के हवाले से तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं आपके सवालों को लेके तो उनके प्रॉपर जवाब दे सकूं मज़ीद, और अगर आपकी मज़ीद कोई क्वेरीज हों तो वो भी ज़रूर बताइएगा। सबसे पहली बात यह है कि कौन कौन से लोग आ सकते हैं। कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कनाडा में ये माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये कहती है कि 80 साल तक बंदा यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी शख्स जो कि 80 साल से कम उम्र का है वो कनाडा में एजुकेशन हासिल कर सकता है। अब बात यह है कि अगर एक बंदे का गैप है, वो फॉर इंस्टेंस उसने 20 साल की उम्र में एजुकेशन छोड़ी और अब वो 40 साल की उम्र में दोबारा एजुकेशन हासिल करना चाहता है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सबसे पहले कनाडा में एजुकेशन किस किस लेवल पे होती है और क्या क्या उसके साथ सर्टिफिकेशंस इन्वॉल्व होती हैं। एक एजुकेशन है जिसको ईयरली एजुकेशन कहा जाता है, वो तकरीबन 6 महीने से 1 साल के दरमियान होती है, सर्टिफिकेट मिलता है उसको। दूसरी एजुकेशन है जिसको डिप्लोमा, जिसमें डिप्लोमा मिलता है, तकरीबन 2 साल की होती है। और तीसरे लेवल की जो एजुकेशन होती है वो है डिग्री एजुकेशन, जो कि तकरीबन 4 साल की होती है और इसके आखिर में डिग्री अवार्ड की जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं, सक्सेस रेट जो स्टडी वीज़ा मिलता है वो डिग्री एजुकेशन का मिलता है कि अगर आपने डिग्री प्रोग्राम में इनरोल कर लिया है अपने आप को, तो डिग्री प्रोग्राम में आपको वीज़ा विजिट जो स्टडी वीज़ा है मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। डिप्लोमा में भी काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि डिप्लोमा जो है वो 2 साल का होता है, लेकिन इसमें डिग्री प्रोग्राम से थोड़े से कम चांसेस होते हैं। इसमें अब ये ध्यान में रखिएगा, डिग्री प्रोग्राम्स में कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, ईयर ऑफ एजुकेशन ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 4 साल ईयर ऑफ एजुकेशन होते हैं, प्लस पैसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और आइल्ट्स जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है उसका बैंड भी ज़्यादा रिक्वायर होता है। जबकि डिप्लोमा प्रोग्राम 2 साल का होता है और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, और उसके साथ साथ पैसे भी इसमें कम होते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आइल्ट्स के बैंड्स भी कम होते हैं। सर्टिफिकेशन की मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि सर्टिफिकेशन का बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेशन में एडमिशन लेना और उसमें फिर स्टडी वीज़ा लेना वो बहुत ही मुश्किल काम है, और इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कि आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन लें और उसके लिए आपको स्टडी वीज़ा मिल जाए। तो जो बाहर से आने वाले हैं उनको, या बाहर से अप्लाई करने वाले हैं उनको, ज़्यादा अपना जो फोकस है या तो उनको अपनी डिग्री प्रोग्राम के हवाले से करना चाहिए, या फिर उनको फोकस करना चाहिए डिप्लोमा प्रोग्राम पे अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के मुताबिक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम, जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम में, और ख़ासकर इंडिया में जो पंजाब से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं जो कि डिप्लोमा प्रोग्राम में आते हैं। ये 2 साल का होता है, अमूमन 4 से 5 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल होता है, मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम होते हैं इसमें। और इसमें जो 70% जो पहली रिक्वायरमेंट है इसकी कि 70% तक तकरीबन इसमें आपका स्कोर होना चाहिए ग्रेड 12 में, और तो आपको मिलने के चांसेस होते हैं। और अमूमन कॉलेजेस करवाते हैं डिप्लोमा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी करवाती हैं, लेकिन ज़्यादातर डिप्लोमास कॉलेजेस करवाते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट मैंने बताई कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम कुछ वेरी करता है, लेकिन नॉर्मली ऑन एन एवरेज 70% अगर आपके पास मार्क्स हों तो आपको इजीली काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में दाखिला मिल सकता है 2 ईयर प्रोग्राम में। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है आइल्ट्स, जो कि काफ़ी
ٹف ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے، لیکن آئلٹس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈپلومہ پروگرام کے لیے عموماً 6 ہوتی ہے، یعنی کہ 6 اوور آل اور 6 منیمم، سارے جو ہیں وہ کمپوننٹس میں 6. تو 6 کو آپ ذہن میں لے کے چلیں تو اگر 6 کسی اسٹوڈنٹ کا آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کر سکتا ہے، وہ اپلائی کر سکتا ہے. اس میں ایک کوشچن بعض اوقات ہوتا ہے، کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ اگر اوور آل 6 ہے اور کسی کمپوننٹ میں کم بھی ہے تو وہ اپنی انگلش لینگویج کی کلاسز میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. یہاں پہ کینیڈا میں ایک پروگرام چلتا ہے جس کا نام ہے انگلش فار ایکیڈیمک پرپز، EAP پروگرام. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹ کا تھوڑا بہت کہیں پہ کوشچن ہے تو وہ کالج میں ایک آدھ سیمسٹر میں اس کو انرول کر دیتے ہیں اور وہ انرول ہونے کے بعد پھر اس ایکیڈیمک پروگرام میں جا سکتا ہے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اوور آل بینڈ کیا ہے. اور پریفر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ کرنی چاہیے، پریفر اس چیز کو کرنا چاہیے کہ 6 بینڈ وہاں سے لے کے ہی آئیں، کیونکہ وہ EAP پہ بھی لازم بات ہے کاسٹ آتی ہے. اب بات یہ ہے کہ کون کون سے کالجز، اب میں کیلگری کی بات کرتا ہوں تو کیلگری میں تقریباً بے شمار کالجز ہیں، بے شمار یونیورسٹیز ہیں. جو یونیورسٹیز ہیں ان میں کیلگری یونیورسٹی آتی ہے. اس کے علاوہ اگر البرٹا کی بات کریں تو یونیورسٹی آف البرٹا آتی ہے، مونٹ رویل آتی ہے، لیتھبرج آتی ہے. اور اس کے بعد جو کالجز ہیں، جو مین کالجز ہیں وہ ہیں بو ویلی کالج اور دوسرا کالج ہے سیٹ کالج. یہ گورنمنٹ کالجز ہیں جن کو پبلک لمیٹڈ کالجز بھی کہا جا سکتا ہے. اور میں اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنے آنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ، اور اگر آپ نے البرٹا میں آنا ہے، اوور آل کینیڈا میں بھی اور بالخصوص البرٹا میں جو گورنمنٹ کالجز ہیں ان کی اسٹڈی بہت اچھی ہے. وہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے اور اسٹوڈنٹ جب وہ آتا ہے تو وہ اس کو کچھ سکھا کے کچھ بنا کے باہر نکالتے ہیں. اور ویسے بھی جو ان کا امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے، بو ویلی کا بھی اور سیٹ کا بھی. کچھ چیزوں میں سیٹ زیادہ مشہور ہے، اسکل ڈیولپمنٹ میں سیٹ زیادہ مشہور ہے، کچھ چیزوں میں بو ویلی زیادہ مشہور ہے. لیکن دونوں کالجز کیلگری کے اندر وہ بہترین کالج کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور ان کے اندر مختلف کورسز میں لوگ انرول ہوتے ہیں. بو ویلی کالج کا بینیفٹ یہ ہے کہ بو ویلی کالج میں بالکل یہ مین سٹی کے اندر ہے، ڈاؤن ٹاؤن میں جو ہی سٹی ہال پہ ٹرین رکتی ہے تو بالکل یہ سمجھیں کہ لیس دین 100 اسٹیپس اوے ہے. بالکل یہ سٹی ہال اسٹیشن پہ بو ویلی کالج کے دروازے کے سامنے رکتی ہے. تو لوگوں کی یا اسٹوڈنٹس کی زیادہ پریفرنس بو ویلی کالج ہوتا ہے. ایک تو اسٹڈیز اچھی ہیں، دوسرا ایزی ٹو ایکسیس ہے، بالکل سامنے ٹرین رکتی ہے تو کمیوٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا ان کا. اگر وہ کہیں آگے پیچھے بھی رہتے ہیں تو ایزیلی پہنچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جن کی پریفرنس اسکل ڈیولپمنٹ ہے ان لوگوں کی، ان اسٹوڈنٹس کو وہ پریفر کرتے ہیں سیٹ کو. سیٹ تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن وہاں پہ بھی ایسا کمیوٹ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ڈاؤن ٹاؤن سے ذرا سا سائڈ پہ ہے. لیکن اس کی جو اسکل ڈیولپمنٹس ہے یا اسٹوڈنٹ کی جو اسکل ٹریڈ کو وہ ڈیولپ کرتا ہے، اس طرح کا کالج پورے میں کہہ سکتا ہوں کہ البرٹا میں اس کے ساتھ کا نہیں ہے، بلکہ کینیڈا میں بھی وہ ٹاپ کالجز میں ایک شمار ہوتا ہے اگر اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے. اور جہاں تک میں نے پہلے بات کی کہ ڈپلوماز میں دونوں طرح کے ایکیڈیمک ڈپلوماز بھی ہوتے ہیں اور اسکل ڈیولپمنٹ کے ڈپلوماز بھی ہوتے ہیں، اور دونوں میں جب اسٹوڈنٹ کر لیتے ہیں تو بڑے اچھے پیسے ہوتے ہیں. اور خاص کر جو اسکل ڈیولپمنٹ کے ڈپلوماز ہیں ان میں $100 پر آور تک بھی سیلری پر آور کی ملتی ہے. تو یہ دو مین چیزیں تھیں، دو مین کالجز ہیں یہاں کے، بو ویلی کالج اور سیٹ کالج. اور کچھ پروگرام چھوڑ کے، کچھ لمیٹڈ پروگرام چھوڑ کے جو بو ویلی ہے اس کا جو بینچ مارک ہے یا آپ اس کا جو آئلٹس کا بینڈ کہہ لیں وہ 6 ہے، جبکہ سیٹ کا بینڈ تھوڑا سا، آئلٹس کا بینڈ تھوڑا سا زیادہ ہے. آئلٹس کا بینڈ جو ہے وہ تقریباً سیٹ کا 6.5 ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کو تھوڑا بہت کم ہے، کہیں کمی بیشی ہے تو اس سے مل جاتا ہے، وہ ان کو EAP میں انگلش فار ایکیڈیمک پرپز میں ایک آدھ سیمسٹر لگوا کے تو اس کو ایکیڈیمک میں انرول کر دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں کالجز ایسے ہیں جہاں سے آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب ایڈمیشن لے لیتا ہے اور اس کے بعد
پھر وہ تقریباً 1 سال کا 2 سال کی یہاں سے اسٹڈی ہو جائے، 1 سال کا ان کے پاس ورک ایکسپیرینس آ جائے، اور عموماً اسٹوڈنٹس کے پاس جو یہاں پہ آتے ہیں ان کے پاس جب وہ کام مل ہی جاتا ہے یہاں پہ، اور کام کرنے کے بعد جب 2 سال کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہوتی ہیں ان میں، تو اس کے بعد ان کو وہ جاب کرتے ہیں، 1 سال کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ PR ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک شاندار پاتھ وے ہے PR کی طرف کہ آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو انرول کریں. اچھا، اس میں اب تیسری چیز ہے ایکسپینس. پہلی چیز آ گئی آپ کے اوور آل پرسنٹیج جو آپ نے گریڈ 12 میں لی ہوئی ہے یا آپ نے گریجویشن میں لی ہوئی ہے، وہ پرسنٹیج میٹر کرتی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کے آئلٹس کا بینڈ سکور میٹر کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں آپ کے ایکسپینسز. میں بو ویلی کی بات کروں گا تو بو ویلی کا تقریباً جو ایکسپینس آتا ہے نارملی، وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ تقریباً 30,000 ایکسپینس آ جاتا ہے اسٹارٹ میں. 30,000 10,000 آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کومولیٹو لیتے ہیں، اور جو کہ آپ کو جو کہ اسٹوڈنٹ کو واپس مل جاتا ہے، اور 20,000 جو ہے وہ تقریباً پیکج ہوتا ہے. تو تقریباً 30,000 مختلف پروگرامز کا مختلف ہے، لیکن $30,000 کو آپ ذہن میں رکھ کے چلیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بعد میں جابز مل جاتی ہیں، بعد میں ساتھ ساتھ اپنے ایکسپینسز بھی نکل آتے ہیں، فیسیں بھی نکل ہی آتی ہیں. فرسٹ ٹائم مینیج کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. فرسٹ جو سیمسٹر کے پیسے ہوتے ہیں اور جو سارا کومولیٹو، وہ فرسٹ ٹائم تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹس افورڈ کر سکتے ہیں تو کینیڈا کی ایجوکیشن ایک شاندار ایجوکیشن ہے. اس کے بعد جاب بھی مل جاتی ہے، PR بھی مل جاتا ہے، اور اس میں آپ کے پاس چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزار سکیں گے. اس کے علاوہ کینیڈا میں ایک اور بینیفٹ یہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ یہاں پہ جب آپ کو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن یا اسٹڈی پرمٹ مل جاتا ہے تو وہ اپنی اسپاؤس کو بھی لے کے آ سکتا ہے، وہ اسپاؤس کو بھی بلا سکتا ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پڑھتا ہے، دوسرا بندہ کام کرتا ہے، تو دونوں مل جل کے جو ہے وہ اپنا نظام چلا لیتے ہیں اور اپنے ایکسپینسز کو میٹ کر لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا جنہوں نے اسٹڈی چھوڑ کے دوبارہ جوائن کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ کسی بندے نے 20 سال 22 سال کی عمر میں اسٹڈیز چھوڑی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وہ ری جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا کیا ہے؟ تو ان کے لیے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ وہ جسٹیفائی کریں اپنے ایکسپیرینس کی بدولت یا اپنے سرکمسٹانسز کو جسٹیفائی کریں کہ کیا وجہ ہوئی، انہوں نے کیوں چھوڑا، کیا ان کے ایکڈیمک کریڈینشلز سے پہلے، اور اب وہ کیوں واپس آنا چاہتے ہیں. اگر وہ اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی آنا اسٹڈی ویزا پہ کوئی مشکل نہیں ہے. لوگ یہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں جو کہ کافی اچھی ایجز کے ہیں، یعنی کہ 40+ میں ہیں جن کو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا ملا، بلکہ ایون 50 والے بھی دیکھے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور پھر پڑھتے بھی ہیں. یہاں پہ آ کے مین مقصد یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے اپنے ایکسپینسز میٹ کرنے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. ایجوکیشن اگر کینیڈا کی ایجوکیشن مل جاتی ہے تو بندے کی، میں نے بتایا نا کہ زندگی بہت گل و گلزار ہو جاتی ہے، کیونکہ کینیڈا کی ایجوکیشن پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ہے، اور جس طریقے سے کینیڈا میں پڑھایا جاتا ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تو میں نے جیسا بتایا کہ کسی بھی اچھا، اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ کالجز، کچھ پروگرامز میں بالخصوص، اور کچھ جو ٹاپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپس بھی ملتی ہیں، ان کو فنڈنگ بھی مل جاتی ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرتے ہیں، کتنا اپنی اسٹڈی کو ٹائم دیتے ہیں. تو اس میں، مگر یہ انٹرسٹنگ ہے کہ ایجوکیشن لیول جتنا ہائی ہوگا اس میں اتنے زیادہ انسینٹیوز ہوں گے. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ڈپلوما پروگرام ہے تو اس میں گلزار ہو جاتی ہے، کیونکہ کینیڈا کی ایجوکیشن پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ہے، اور جس طریقے سے کینیڈا میں پڑھایا جاتا ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تو میں نے جیسا بتایا کہ کسی بھی اچھا، اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ کالجز، کچھ پروگرامز میں بالخصوص، اور کچھ جو ٹاپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپس بھی ملتی ہیں، ان کو فنڈنگ بھی مل جاتی ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرتے ہیں، کتنا اپنی اسٹڈی کو ٹائم دیتے ہیں. تو اس میں، مگر یہ انٹرسٹنگ ہے کہ ایجوکیشن لیول جتنا ہائی ہوگا
اس میں اتنے زیادہ انسینٹیوز ہوں گے. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ڈپلوما پروگرام ہے تو اس میں جو بروسریز ہیں یا اس میں انسینٹیوز ہیں وہ تھوڑے کم ہیں, تھوڑی اسکالرشپس کم ہیں, جبکہ جب جو آپ گریجویشن لیول پہ جاتے ہیں یا ماسٹرز لیول پہ, پی ایچ ڈی لیول پہ, تو وہاں پہ آپ کو اسکالرشپس زیادہ ملتی ہے, 100% بھی مل سکتی ہے اگر پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے. تو ایسے اسٹوڈنٹ جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں اور فائنینشیل جن کا کنسٹرینٹس ہے, تو کینیڈا ان کا بھی ہاتھ روکتا نہیں ہے, ان کو بھی پڑھنے سے منع نہیں کرتا, لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں اور کچھ اس فیلڈ میں پڑھائی میں کچھ کر سکتے ہیں. میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں, کینیڈا کو لوگوں کی ضرورت ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ ان کے کلچر کو سمجھ سکیں, اور اس کے لیے وہ پڑھے لکھے لوگ اور ایسے لوگ جن کی انگلش فلوئنسی کافی بہتر ہے ان کو پریفر کرتا ہے. اور یہ سب سے آسان, پہلا اکنامک پاتھ وے آسان ہے, اور دوسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک آسان ترین طریقہ ہے. اس طریقے سے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ کے تو اپنا وہ ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں, روزگار بھی کما سکتے ہیں, روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ وہ یہاں پہ بعد میں نیشنلٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو ضرور بتائیے گا, میں آپ کے سوالوں کا انتظار کروں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.